अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान बच्चों और नौजवान बच्चियों, आज का जो उन्वान है खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी कैसे गुजारें, या खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के अहम अनासिर क्या हैं। अगर मैं यूं कहूं कि हमारे इस कोर्स का माहासिल और लब्बे-लुबाब अगर ये उन्वान है तो शायद गलत ना होगा, इसलिए कि हमने जिन अनावीन पर आप लोगों के सामने लेक्चर्स पेश किए हैं उसमें ख़ानदान की अहमियत, उसकी इफादियत, रिश्ते का इंतखाब, शादी के मकासिद और उसकी हिकमतें, और फिर उसके बाद ज़िंदगी के जो तरबियती मसाइल हमारे सामने आते हैं उन पर भी हमने गुज़िश्ता क्लास में, गुज़िश्ता लेक्चर में तफसील के साथ हमने सुना। इन तमाम सेशंस का जो मकसद था वो यही था कि मर्द और औरत के दरमियान जो ताल्लुक़ कायम होता है शादी के बाद, जिसको हम इज़्दिवाजी ज़िंदगी कहते हैं, उसको हम खुशगवार कैसे बनाएं, अपनी मैरिड लाइफ को हम हैप्पी कैसे बनाएं, इसके क्या अनासिर हैं, इसके क्या तौर तरीक़ हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में हम इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, जाहिर बात है एक मोमिन होने के नाते हमारा ये फर्ज मनसबी बनता है कि हम अपने मुआशरे को पाक और साफ बनाएं। तो जिस सोसाइटी में हम आंखें खोलते हैं और जिंदगी बसर करते हैं, उस मुआशरे को पाक और साफ बनाने के लिए एक खानदानी निज़ाम का बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि एक बेहतरीन और साफ सुथरा मुआशरा उसी वक्त वजूद में आ सकता है जब आइली सिस्टम यानी खानदानी निज़ाम अच्छा हो। इसलिए कि इस्लाम हमको जिस निज़ाम तालीम की दावत देता है, जिस निज़ाम हयात की तश्कील करने के लिए हमको हुक्म देता है, उसका एक बड़ी यूनिट जो है उसका एक खानदान है। तो बात यह समझ में आती है कि जिस मुआशरे में खानदानी निज़ाम मजबूत होगा वो मुआशरा इंतहाई अच्छा होगा और पायदार भी होगा। और खानदानी निज़ाम का सबसे अहम किरदार या सबसे अहम उन्सुर है वो है ज़ौजैन, यानी मियाँ और बीवी का ताल्लुक। तो अज़दवाजी जिंदगी उसी वक्त मुमकिन खुशगवार हो सकती है, इसका खुशगवारी का इम्कान उसी वक्त हो सकता है जब ज़ौजैन के दरमियान के ताल्लुकात अच्छे और बेहतर हों। जाहिर बात है, जैसा कि आपने अभी सुना, कि इस रिश्ते को निभाने के लिए कुछ उसूल भी अपनाने होंगे, कुछ मुतालबात को भी पूरा करना होगा, कुछ कुर्बानियां देनी होंगी, कुछ अपने जज्बात को कुर्बान भी करना होगा। इसलिए कि रिश्ता एक तरफ जितना नाजुक है उतना ही ये खूबसूरत भी है और पायदार भी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ौजैन के रिश्ते के बारे में फरमाया कि वो एक अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, यानी अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान जो जोड़ों को बनाया है वो अल्लाह ताला की एक निशानी है। इसलिए कि एक अजनबी शख्स एक अजनबी औरत से अल्लाह ताला दोनों को मिला देते हैं।
ملانے کے بعد ان کے درمیان اتنی الفت و محبت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہ دونوں ایک ساتھ زندگی کے تمام سفر کو آسانی کے ساتھ وہ لوگ طے کر لیتے ہیں۔ تو آئیے ہم کچھ ان پہلوؤں پر غور کریں گے جن پہلوؤں کو اپنانے سے ہماری زندگی خوشگوار بن سکتی ہے، حسین بن سکتی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ جو چیزیں ہم سنیں گے اس میں سے کچھ چیزوں کو ہم کو اپنانا ہوگا، اور وہ چیزیں بھی ہم سماعت فرمائیں گے جن چیزوں کو ہم کو چھوڑنا ہوگا، اس لیے کہ تعلقات کو کمزور کرنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ترک کرنے سے ہماری زندگی خوشگوار بنے گی۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس رشتے کو اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے اور زوجین کے تعلق کو ایک انسان کی فطرت کے عین مطابق جب قرار دیا ہے، تو آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس رشتے کی مضبوط بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب ہم کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی بنیاد قائم کرتے ہیں۔ جس قدر مضبوط بنیاد ہوگی اسی قدر عمارت جو ہے مضبوط قائم ہوگی۔ تو اس مضبوط رشتے کی جو بنیاد ہونی چاہیے وہ دو بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد ہے تقوی۔ اگر ہم اس رشتے کو تقوی کی بنیاد پر قائم کریں گے، ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کسی قیمت میں بھی ناراض نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا یہ رشتہ پائیدار بھی ہوگا، مضبوط بھی ہوگا اور مستحکم بھی ہوگا۔ تو کسی بھی کام کو انجام دیتے وقت اللہ کی ناراضگی کی فکر پیدا ہونے کا نام تقوی ہے۔ ایک کتاب ہے فتح المبین، جو امام نووی کی کتاب 40 کی جو شرح لکھی گئی ہے فتح المبین، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے، اس میں بڑی اچھی تعریف تقوی کی یہ کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بات، وہ کہتے ہیں کہ تقوی دراصل اللہ رب العزت سے ڈرنا، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا، معمولی چیز پر قناعت کرنا اور آخرت کے سفر کے لیے تیاری کرنے کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی مطلب اللہ کا ڈر، اللہ کے ناراض ہونے کی فکر پیدا ہونا اور خشیت الہی کا اپنے وجود پر جو ہے اس کو سنبھال لینا۔ یہ چیز اگر پیدا ہوگی تو رشتہ ازدواج اپنا بہت ہی مستحکم اور بہت ہی مضبوط ہوگا۔ کیونکہ تقوی جب کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے وہ کوئی حرکت ایسی سرزد نہیں ہوگی جو کسی کے دل کو دکھائے گی یا اذیت پہنچائے گی یا رشتوں کی بے حرمتی اس سے ہوگی۔ اور پھر اگر تقوی ہوگا تو ظاہر بات ہے بیجا رسومات نہیں ہوں گے، غیر اسلامی رواج نہیں ہوگا۔ تقوی اگر ہوگا تو کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں ایک صفت تقوی کی، جو اس کا سب سے زیادہ اس کا جو لب لباب ہے، وہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو یہ رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا اور ہمارا رشتہ مستحکم ہوگا۔ آپ خطبہ نکاح کے موقع پر جو آیتیں خطیب صاحب پڑھتے ہیں ان آیتوں پر آپ توجہ دیجئے۔ ان آیتوں میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان لانے والو تمہارے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ دوسری آیت میں کیا بات بیان کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر ایک تیسری آیت میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور سچ بات کہو۔ کچھ لوگ ویڈیو آن کیے ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ لوگ اپنی اپنی ویڈیوز کو آف رکھیں۔ تو خطبہ نکاح میں خطیب نے جو آیتیں تلاوت کرتا ہے اس میں ہر آیت کے اندر اللہ سے تقوی اختیار کرنے، خشیت اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی طرف ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے جو بات بیان فرمائی کہ تنکح المرأۃ باربع، کہ عورت سے جو ہے جو نکاح کیا جاتا ہے
4 چیزوں کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، اور اس کے دین کو دیکھ کر۔ پھر آپ نے آخر میں فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تم دین والے کو ترجیح دو، دین والے کو تم ترجیح دو تو تم کامیاب رہو گے۔ تو دینداری کا جو تعلق ہے وہ انسان کے رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ تو یہ رشتے ازدواج ہے، شادی کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ ہمارا اسی وقت مضبوط بنے گا جب اس کی بنیاد دینداری پہ ہوگی، تقوی پہ ہوگی اور للہیت پر ہوگی۔ اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو ابھی دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق آپ جو ہے اپنے رعایا کی خبر لینے کے لیے آپ گشت پہ جا رہے تھے۔ ایک گھر کے پاس آپ پہنچے تو وہاں پر آپ نے 2 عورتوں کی آپ نے آپس میں گفتگو سنی۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اے بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ اے امی جان، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ اتنی رات میں کہاں امیر المومنین ہم کو دیکھنے کے لیے آئیں گے؟ تو اس وقت بیٹی کہتی ہے یا امتاہ واللہ ما کنت لاطیعہ فی الملأ واعصیہ فی الخلا، اے میری امی جان، قسم ہے اس ذات کی، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں برسر محفل برسر عام میں امیر المومنین کی اطاعت کروں اور جو ہے تنہائی میں اور سرگوشی میں ان کی نافرمانی کروں۔ یعنی اگر امیر المومنین آج نہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ ذات تو دیکھ رہی ہے جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جس کو ہم اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ حضرت عمر ان دونوں کے مکالمے کو سن رہے تھے اور آپ نے اپنے غلام جس کا نام اسلم تھا ان سے کہا کہ اے اسلم، اس گھر پر نشان لگا دو۔ چنانچہ اس گھر پر نشان لگا دیا گیا۔ رات کا اندھیرا تھا، کون سا گھر تھا اندازہ نہیں ہونا والا تھا، اس لیے آپ نے نشان لگانے کے لیے کہا۔ صبح جب ہوئی، نماز کے بعد آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اے اسلم، جا کر معلوم کرو کہ وہ گھر کس کا ہے اور اس گھر میں کون کون رہتے ہیں۔ غلام گئے، تمام تفصیلات لے کر آئے اور لے کر آ کر بتایا کہ اس گھر میں کوئی آدمی نہیں رہتا ہے بلکہ ایک عورت اور اس کی ایک بیٹی رہتی ہے، اور اس کی بیٹی جو ہے ابھی غیر شادی شدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں، تم میں سے کون شادی کرنا چاہتا ہے؟ میری نظر میں ایک بہت ہی اللہ سے ڈرنے والی اور دیندار لڑکی میرے پاس سے موجود ہے۔ تو آپ کے بچوں میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری شادی فرما دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت عاصم کی شادی اس لڑکی سے کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان سے ایک اولاد ہوتی ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے، اور پھر اس لڑکی سے جو شخص پیدا ہوتا ہے اس کو ہم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جس کو خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس رشتے کی بنیاد دینداری پر اور تقوی پر رکھی جاتی ہے اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں، نہ صرف اس کی ذات پر بلکہ اس کی نسل پر اور آنے والی پشت پر جو ہے اس کے پورے بہت ہی انمنٹ نقوش جو ہے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی نہ صورت، اس لڑکی کی نہ صورت دیکھا، نہ اس کا حسب و نسب دیکھا، نہ اس کی مالداری دیکھی، نہ کوئی اور چیز دیکھا۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہے، اس کو رات کے اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور للہیت اس کے اندر موجود ہے۔ صرف اس کو بنیاد بنا کر آپ اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ رشتہ آپ نے قبول فرمایا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رشتے کی بنیاد اگر مضبوط ہوگی اور تقوی اور دینداری کی بنیاد پر ہوگی تو وہ رشتہ بہت ہی مضبوط کہلائے گا۔ دوسری بنیاد جو اس رشتے کی ہونی چاہیے وہ ہے احسان۔ احسان کے بھی بہت سارے مختلف معنی اور ڈیفینیشنز پیش کیے گئے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے آسان الفاظ میں یہ ہے کہ کسی بھی کام کو انجام دیتے وقت اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کو ملحوظ رکھنا دراصل احسان ہے۔ حقیقت میں احسان ایمان کی وہ اعلیٰ صفت ہے جہاں پر بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے۔ اسلام اور ایمان کے مراحل کو طے کرنے کے بعد جب وہ احسان کے مرحلے کے اندر جاتا ہے جہاں پر اللہ اس کو دیکھتے ہیں اور اللہ کو وہ دیکھتا ہے تو وہ احسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ احسان کی تعریف کو سمجھنے کے لیے ہم
وہ آیت اگر ہمارے سامنے ہو کہ الذین وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی مغفرت کی طرف اور تمہارے رب کی جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف تم دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، وہ جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ پھر فرمایا کہ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ ایسی جنتیں متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ پھر متقیوں کی صفت یہ بیان فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی، یعنی مشکل کے وقت میں بھی اور آسان کے وقت میں بھی اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جس شخص کے اندر یہ صفتیں ہوں گی، یعنی اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنا، اللہ کے جنت کی طرف دوڑنا، اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا، اور پھر غصے کو پی جانا اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنا، یہ دراصل احسان محسنین کی صفت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ تو اگر ہم اپنے رشتے کی بنیاد احسان پر اگر ہم قائم کرتے ہیں، جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کریں، تو پھر ہماری بنیاد، ہمارا رشتہ بہت ہی پائیدار ہوگا اور بہت ہی مستحکم ہوگا۔ اب آئیے کچھ اہم عناصر کو اور کچھ اہم پوائنٹس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، جس کو اپنانے سے ہماری زندگی، ازدواجی زندگی خوش ہو سکتی ہے اور وہ خوشی کا باعث ہو سکتی ہے۔ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال ہم کو شادی سے پہلے رکھنا ہوگا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم کو خیال شادی کے بعد رکھنا ہوگا، اور کچھ چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا اور کچھ چیزوں کو جو ہے چھوڑنا ہوگا۔ اب اس میں وہ باتیں جن کا خیال ہم کو شادی سے قبل رکھنا ہے تاکہ ہماری ازدواجی زندگی مستحکم اور مضبوط ہو، اس میں سب سے پہلی جو چیز جو ہمارا مقصود اور ہمارا مطلوب ہونا چاہیے وہ ہے عفت و پاکیزگی۔ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عظیم مقصد کے لیے نکاح کو حلال قرار دیا ہے، اور آپ اسلام کے قانون ازدواج کو اگر آپ پڑھیں گے اور اس کے مقاصد کو پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ لیکچروں میں ہم اس بات کو جانا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو جو جائز قرار دیا اور اس کے جو قوانین مرتب فرمائے ہیں، ان قوانین میں سے ایک بڑا قانون یہ ہے کہ اس کا مقصد اخلاق کی حفاظت اور پاکیزگی اور عصمت اور عفت کی پاکیزگی جو ہے اس کے مقصود ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان جو یہ فطری تعلق پیدا ہو جاتا ہے، یہ تعلق جب تک پاکی اور عصمت اور پاکی کے اوپر اگر قائم نہ ہو تو پھر وہ چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ تو ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اس رشتے کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رشتہ عفت و پاکیزگی کی بنیاد پر قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بڑی تعریف بیان فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جہاں پر بہت ساری صفتیں بیان فرمایا ہے، اس میں سے ایک صفت یہ بیان فرماتا ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عفت و پاکیزگی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا معشر الشباب تزوجوا، اے نوجوان لوگو تم شادی کرو، فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ شادی تمہاری نگاہوں کو نیچے کر دیتی ہے اور تمہاری شرمگاہوں کو حفاظت بخشتی ہے۔ تو جو باتیں ہم کو شادی سے قبل خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم ایسا خاندان تلاش کریں جہاں پر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہو کہ وہاں پر پاکیزگی اور عفت اور عصمت کا بڑا خیال رکھا جاتا ہو، اور اخلاق کی پاسداری کا جہاں پر خیال رکھا جاتا ہو۔ دوسری بات جس کا ہم کو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم ایسی جگہ پر اپنے رشتے کا انتخاب کریں جہاں پر بلند اخلاق پائے جاتے ہوں۔ زوجین میں سے دونوں جب رشتے کا جب انتخاب کرتے ہیں تو وہاں پر جس کو بنیاد بنانا ہے وہ یہ کہ اخلاق
کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احسنکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین وہ آدمی میرے پاس وہ ہے جو تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والا ہو. تو اخلاق اور کردار کا بلند ہونا اور اچھا ہونا یہ آدمی کے اچھے ہونے کی دلیل ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے رشتے کو مضبوط اور مستحکم بنا سکتے ہیں. ایک تیسری چیز جو ہمارے رشتے کو مضبوط بناتی ہے، جو شادی سے پہلے ہم کو خیال رکھنا ہے، وہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں جانکاری کا حاصل کرنا. یعنی شادی سے قبل زوجین کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں بڑوں کی موجودگی میں اچھی طرح سے ایک دوسرے کے بارے میں واقف ہو جائیں. یعنی تعلیم کیا ہے، صلاحیتیں کیا ہیں، ایک دوسرے کے خیالات کیا ہیں، خاندان کا پس منظر کیا ہے، اور ان کے گھر میں کس خیالات کے اور کس جذبات کے لوگ رہتے ہیں. یہ ساری تفاصیل اگر آدمی شادی سے قبل اگر لے لے گا تو آئندہ زندگی جو وہ گزارنے والا ہے وہ گزارنے میں اس کو بڑی مدد ملے گی اور بڑی پائیداری اور استحکام اس کے اندر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے اگر آدمی کو اس کے مثبت پہلو اور اس کے منفی پہلو معلوم ہو جائیں گے تو وہ اپنا ذہن تیار کر لے گا، اور جہاں پر کمزوری پائی جاتی ہے یعنی کچھ نیگیٹیوز اگر بھی پائے جاتے ہیں تو وہ اپنا یہ ذہن بنا کر آئے گا، چاہے وہ لڑکا ہو یا چاہے وہ لڑکی ہو، تو وہ اپنا یہ ذہن بنا کر آئے گا کہ یہ چیزیں موجود ہیں اور مجھے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے اور اپنی قابلیت کے ذریعے مجھے ان منفی چیزوں کو جو ہے مجھے کم کرنا ہے. تو آدمی کا مائنڈ اگر سیٹ رہے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں جانکاری مکمل حاصل رہے گی، اور جب اس کو اطمینان ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے رشتے کو مضبوط بنا سکتا ہے اور اس کی بنیاد کو جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے. اور اس کی گنجائش شریعت کے اندر بالکل رکھی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انظر الیہا فانہ احری ان یؤدم بینکما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب کسی لڑکی کو دیکھو تو تم اس کو دیکھ سکتے ہو، جب تم شادی کرنے کا ارادہ کرو تو تم اس کو دیکھ سکتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہارے درمیان مداومت اور ہمیشگی قائم رہے. تو آدمی شادی سے پہلے اگر لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے تو شریعت میں اس کی بالکل گنجائش رکھی گئی ہے، وہ دیکھے، اطمینان کر لے، اس سے جانکاری لے، واقفیت حاصل کر لے، اور دل کے اطمینان کے بعد وہ قدم بڑھائے تاکہ اس کا رشتہ مستقبل میں جو ہے پائیدار اور مستحکم رہ سکے. اب وہ باتیں جو شادی کے بعد ہم کو ان کو خیال رکھنا ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اس میں سے پہلی چیز حقوق اور واجبات کی ادائیگی. بہت تفصیل کے ساتھ ہم لیکچر نمبر 3 میں اس کے بارے میں ہم سن چکے ہیں، لہٰذا ہم اس نقطے پر ہم سرسری گزر جائیں گے، تفصیل میں جانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ شوہر پر کیا حقوق ہیں، بیوی پر کیا حقوق ہیں، شوہر پر کیا واجبات ہیں، بیوی پر کیا واجبات ہیں، اس کی تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے لیکچر نمبر 3 کے اندر ہم سن چکے ہیں. تو سب سے اہم ترین ہے یہ چیز کہ جب لڑکا اور لڑکی شادی کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس پر جو حقوق اور واجبات ہیں، اس کو اپنے ریسپانسبلٹی سمجھ کر اگر وہ اس کو ادا کرتا چلا جائے گا تو پھر کسی قسم کی ناچاقی نہیں پیدا ہوگی، کسی قسم کے تنازعات نہیں پیدا ہوں گے، اور زندگی بہت ہی مضبوط اور پائیدار رہے گی اور بہت ہی خوشگوار زندگی اس کی گزرے گی. اس لیے کہ شوہر پر جو حقوق ہیں وہ حقوق اگر وہ ادا کرتا رہے گا اور بیوی پر جو حقوق ہیں بیوی اپنے حقوق کو ادا کرتی رہے گی تو پھر اختلافات بالکل بھی نہیں پیدا ہوں گے. جیسے شوہر پر کفالت ہے، مہر کی ادائیگی ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، اور پھر میراث کا اس کے مر جانے کے بعد میراث کا حق دینا ہے. پھر اسی طریقے سے بیوی پر اطاعت و فرما برداری ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا ہے، بغیر کسی ضرورت کے شوہر کے مال کو خرچ نہ کرنا ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے، اور پھر اسی طریقے سے حق میراث ہے. تو یہ تمام حقوق جو بیوی پر بھی اور شوہر پر بھی عائد ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روح سے وہ ہم سن چکے ہیں، لہٰذا مختصراً میں یہاں پہ ذکر کر دیا. تو پہلی چیز جس کا خیال رکھنا ہے شادی کے بعد وہ یہ ہے کہ حقوق اور واجبات کی ادائیگی اگر زوجین اپنے طور پر صحیح طور پر اس کو ادا کریں گے تو پھر جو رشتہ قائم ہوگا وہ رشتہ بہت ہی مضبوط ہوگا اور بہت ہی مستحکم ہوگا. دوسری چیز جو رشتے کو مضبوط اور مستحکم بناتی ہے وہ ہے مودت و رحمت. مودت و رحمت کے معنی ہیں دراصل محبت جو ہے ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر پیدا فرمایا ہے. بالخصوص جو خونی رشتے ہیں ان خونی رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے جذبے کو ودیت فرما دیا ہے.
اور محبت سے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اور محبت ہے کیا چیز دراصل؟ اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو محبت دراصل ایثار و قربانی کا نام ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنا مال، اپنا وقت، ہر چیز اس کے لیے قربان کرتے ہیں، یہ دراصل محبت ہے۔ اسلام کے قوانین کو اگر ہم پڑھیں گے، خاص طور سے ازدواج کے جو قوانین ہیں، تو اس میں اسلام کی نظر میں زوجیت کا جو تصور ہے، وہ تصور ہی محبت اور مودت اور رحمت کے اوپر رکھا گیا ہے۔ یعنی میاں اور بیوی کے درمیان کے تعلق کی جو بنیاد بتائی گئی ہے وہ الفت و محبت ہی پر بتائی گئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جیسا کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں میں سے جوڑوں کو بنایا۔ تو جوڑوں کو بنانے کا مقصد اللہ نے کیا فرمایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون محسوس کر سکو، اطمینان اور طمانینت تم کو حاصل ہو سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت کو اور رحمت کو ایک نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو الفت اور محبت کا ہونا یہ دراصل نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ یہ چیز اگر ختم ہو جائے گی تو پھر ازدواجی زندگی کا جو معنی ہے وہ معنی بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کی مثال بالکل ایک مردہ جسم کی ہو جائے گی جس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس رشتے کو قائم کرنے کا مقصد اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ محبت کو اور الفت کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات جس کا ہم کو یہاں پر دیکھنا ہے، جس کا ہم کو خیال رکھنا ہے، وہ ہے حسن سلوک۔ یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی نیک برتاؤ کرے، اچھے معاملات کرے، اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو جس سے محبت اور الفت ظاہر ہو۔ ظاہر بات ہے محبت، حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے ایک دشمن بھی جو ہے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اچھے سے برتاؤ، اچھا سا سلوک کرتے ہیں، نیک برتاؤ کرتے ہیں، معاملات کو اچھا کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے آدمی بہت زیادہ اس کے سامنے سرنگو ہو جاتا ہے۔ تو اپنے تعلقات کو اگر بہتر بنانا ہے، اپنے تعلقات میں پائیداری اگر لانی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اچھا کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور آپ نے فرمایا اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو اس آدمی کو سب سے بہترین آدمی قرار دیا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اور حسن سلوک کرتا ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے، معروف طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ ایک اور حدیث شریف جس کی بہت طویل حدیث ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہیں، جس میں یہ خاص طور سے بات بیان کی گئی ہے کہ کچھ عورتیں، روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 11 یا 12 عورتیں تھیں جو آپس میں بیٹھ کر اپنے اپنے شوہروں کا تذکرہ کر رہی تھی۔ تو اس میں ایک عورت نے اپنے بارے میں بھی بیان کیا، اس میں ابو ذر اور ام ذر کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ ابو ذر ایسے ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں، بہت ساری ان کی خوبیاں بیان کی۔ پھر اس کے بعد ام ذر کے بارے میں بیان کیا کہ ام ذر انتہائی خوبصورت ہیں، انتہائی خوبصیرت بھی ہیں، وہ اپنے شوہر کا بڑا خیال رکھتی ہیں، ہر معاملے میں تعاون کرتی ہیں، ان کی بہت ساری خوبیاں کو بیان فرمایا۔ تو وہ پوری حکایت بیان کرنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کنت لکی کابی زرع لام زرع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ میں تمہارے لیے ابو زرع کی طرح ہوں جو اپنے ام زرع سے بے انتہا محبت کرتے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ تو یہ دراصل حسن سلوک پر دلالت کرنے والی اور حسن سلوک پر رہنمائی کرنے والی یہ حدیث ہے، جس کے ذریعے سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حسن سلوک اور نیک برتاؤ آدمی کے رشتے کو اور اس کے تعلق کو جو ہے مضبوط بناتا ہے۔ اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ آدمی نہ صرف اپنے
شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہ صرف محبت کرے بلکہ محبت کا اظہار بھی کرے، اس لیے کہ جس آدمی کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اس کا اظہار بھی چاہتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دل کے اندر بے انتہا محبت رکھتے ہیں لیکن ان کو اظہار کرنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن روایتوں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ تم مجھے بہت زیادہ پسند ہو۔ آپ اس بات کا برملا آپ اعلان کرتے تھے اور برملا آپ اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عائشہ تم مجھے بہت زیادہ محبوب ہو۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ اولا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بار بار آپ تذکرہ فرماتے تھے اور ان کے احسانات کا ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میری اہلیہ حضرت ختیجہ وہ عورت تھی کہ انہوں نے مجھ پر اس وقت ایمان لایا جب سارے لوگ میرا انکار کر چکے تھے، اور انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب سارے لوگ میری تکذیب کر چکے تھے، اور انہوں نے میرے ساتھ مواسات کیا، میرے غمخواری کی، میرا ساتھ دیا، اپنا مال مجھ پر خرچ کیا جب سارے لوگوں نے مجھ پر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ یعنی آپ اپنی بیوی کو یاد کرتے تھے، ان کے احسانات کا ذکر کرتے تھے۔ تو محبت کا اظہار، محبت جو ہے اظہار چاہتی ہے، تو تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اور مستحکم کرنے کے لیے محبت کا اظہار کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی پانچویں چیز 30 منٹ ہو گئے جی، اور ایک 8-10 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر لوں گا۔ جزاک اللہ۔ پانچویں چیز جس میں جو ہمارے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپس میں مشورہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وَشَاوِرُوهُنَّ فِي بَنَاتِهِنَّ، کہ اے لوگو تم اپنی بیویوں سے ان کی لڑکیوں کے بارے میں تم ضرور مشورہ کیا کرو، اس لیے کہ مشورہ دراصل ایک اسلامی تعلیمات کا ایک اہم ترین اسلامی تعلیمات کی ایک اہم ترین تعلیم ہے، بلکہ تحریک اسلامی کا ایک مشاورتی پہلو آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیے کہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشورہ کیا کرتے تھے، تو ظاہر بات ہے آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ کیسے مشورہ نہیں کریں گے؟ تو آپس میں مشورہ کرنا کسی بھی معاملے کے اندر، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا خواہ وہ معاملہ بڑا ہو۔ بڑے معاملوں میں شادی بیاہ کے جو معاملے ہیں، لڑکا لڑکی کے شادی کا جب وقت آتا ہے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرے، اس کے مثبت اور اس کے منفی پہلوؤں پر غور کر لے۔ تو مشورہ کرنے سے بہت ساری گتھیاں سلجھتی ہیں اور بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے مشورہ فرمایا۔ تو یہ سارے نصوص اور یہ ساری احادیث اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ مشورہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے اور بہت زیادہ جو ہے اس کا ہم کو حکم بھی دیا گیا ہے۔ معاملہ خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، مشورے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور مشورہ کرنا اسلامی شعار بھی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ضرور سے جو ہے اس ٹول کو ہم اپنائیں تاکہ ہمارے رشتے کے اندر مضبوطی قائم ہو۔ اللہ کے رسول نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا، اور جس نے مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ پھر اسی طریقے سے چھٹی بات جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ ہر اچھی، ہر معروف بات میں، ہر وہ بات جو نیکی کی ہو، جو بر ہو، جو تقوی کی جس کی پر بنیاد کی ہو، اس میں ہم زوجین یعنی میاں بیوی کے لیے اور بیوی اور میاں کے لیے جو ہے ایک دوسرے کے سامنے دست تعاون پیش کریں۔ تو ایک دوسرے کا تعاون کرنا اچھے اور بھلے کاموں کے اندر یہ رشتے کو مضبوط بناتا ہے، یہ رشتے کو مستحکم بناتا ہے۔ تو تعاون علی البر والتقوی یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کو اپنانے سے رشتے کے اندر پائیداری قائم ہوگی، رشتے کے اندر جو ہے مداومت قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک ساتویں بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رشتے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم یاسر تھوڑا سا کنیکٹ کرو بیٹے، بیٹری لو بتا رہی ہے۔ ساتویں چیز اس کے اندر یہ ہے کہ زوجین ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ دعا دراصل مومن کا ایک ہتھیار، اس ہتھیار کو اگر ہم اپنائیں گے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں گے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو یہ ہمارے رشتے کے مضبوطی کے لیے بہت زیادہ ضروری۔ اس لیے کہ آدمی دعا کس کے لیے کرتا ہے؟
دعا اس آدمی کے لیے کرتا ہے جس کے دل میں اس کے لیے محبت ہو، جس کے لیے وہ خیر خواہ ہو. تو دعا دراصل خیر خواہی اور بہی خواہی کی دلیل ہے. آپ اسی کے لیے دعا کریں گے جس کے آپ خیر خواہ ہوں گے، جس کا آپ بھلا چاہیں گے. اور یہ چیز ہم کو قرآن کریم کی ہم کو یہ آیت سے ملتی ہے، ہم کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہم اپنی دعاؤں میں یہ بات کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولاد میں سے ہم کو ایسی اولاد عطا فرما جس کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم حاصل کر سکیں، اور ہم کو متقیوں کے لیے امام بنا. تو دراصل ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، ان کی خیرخواہی چاہنا، ان کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کرنا، یہ دراصل ہمارے رشتے کو مضبوط بناتا ہے اور رشتے کو پائیدار بناتا ہے. اب آئیے ہم اپنے آخری سلائیڈ کی طرف آتے ہیں، جس میں سرسری طور پر میرا وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے سرسری طور پر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے. یعنی وہ باتیں جو ہمارے تعلقات کو کمزور کرتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ غصے کا نہ کرنا، غصے پہ کنٹرول کرنا. یہ ہٹا دو، نظر نہیں آتا. تو غصہ نہ کرنا یعنی آپ دیکھیے کہ سخت غصے پہ کنٹرول نہ کرنا دراصل ایک ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ سخت لہجہ استعمال کرنا یا کڑوی زبان استعمال کرنا، یہ دراصل رشتوں کو کمزور بنا دیتا ہے اور رشتوں کے اندر زہر گھول دیتا ہے. ازدواجی زندگی میں یہ چیز بہت ہی خراب اور بہت ہی تعلقات کو بگاڑنے والی ہے. کبھی کبھی ہم لوگ بے خیالی میں اور بے شعوری میں ہم ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے ہماری شریک حیات کو اس کا دل دکھ جاتا ہے اور اس کے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس لیے ہم جو بات بھی اپنی زبان سے ادا کریں، وہ بات غصے کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر اور بہت ہی متانت کے ساتھ جو ہے ہم کو کہنی چاہیے. تو غصے پہ اگر ہم کنٹرول نہیں رہے گا تو پھر ہمارے رشتے کے اندر خلل اور دراڑ پیدا ہونے کا امکان ہے. تو غصے پہ کنٹرول نہ کرنا دراصل ہمارے تعلقات کو کمزور کر دیتا ہے. دوسری چیز وہ ہے غلطی کا اعتراف نہ کرنا. ظاہر بات ہے ہم لوگ انسان ہیں، بشر ہیں، بشر ہونے کے ناطے ہم سے غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی بھی انسان غلطی سے مبرہ نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد اپنا ایگو پیش کرنا، اپنی ضد پر قائم رہنا یا اپنی غلطی کو غلطی تسلیم نہ کرنا، اس کا اعتراف نہ کرنا، یہ دراصل ہمارے رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے اور ہمارے تعلقات کو کمزور بنا دیتا ہے. تو اس لیے اگر غلطی ہو جائے انسان ہونے کے ناطے تو آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں مرد ہوں، میں قوام ہوں، میں گھر کا بڑا آدمی ہوں اور سارے کنٹرول میرے ہاتھ میں ہیں، میں اپنے ماتحتوں سے میں کیسے معافی مانگوں یا میں اپنے ماتحتوں سے غلطی کا کیسے اعتراف کروں. نہیں، تو یہ چیز تعلقات کو کمزور کر دیتی ہے. تو غلطی اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ غلطی آپ سے ہوئی ہے تو فوراً غلطی کا اعتراف ہو جانا چاہیے، اس سے ہمارے تعلق مضبوط ہوتے ہیں. تو غلطی کا اعتراف نہ کرنا یہ ہمارے تعلقات کو کمزور کر دیتا ہے. اور پھر غلطی ہونے پر معافی کو بھی طلب کرنا چاہیے، اور سامنے والے شخص کو، پارٹنر کو، چاہے وہ بیوی ہو یا چاہے وہ شوہر ہو، اس کو بھی چاہیے کہ وہ فوراً اس کو معاف کر دے. اللہ نے فرمایا والصلح خیر، صلح کرنے میں، صاف صفائی کر دینے میں بہتری ہے. پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فاعفوا واصفحوا، کہ تم معاف کرو، تم درگزر کر دو. اس لیے کہ غلطیوں کو درگزر کر دینا، غلطی ہونے کے بعد درگزر کر دینا، یہ ایک ایسا اہم مومنانہ صفت ہے جس کے ذریعے سے سامنے والا آدمی متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے اخلاق کا گرویدہ ہو کر اس کی ہر بات کو وہ تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک اور چیز جو ہمارے تعلقات کو کمزور کرتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. یہ وہ اخلاقی برائیاں ہیں، یعنی عیب نکالنا، تمسخر کرنا یا مذاق اڑانا یا تانا کسنا یا جو ہے چغلی کھانا یا غیبت کرنا، یہ وہ اخلاقی برائیاں ہیں جو ہمارے تعلقات کو کمزور کر دیتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات، بالخصوص زوجین کے درمیان کے جو تعلقات ہیں، وہ تعلقات اگر مضبوط ہوں تو ہم کو ان تمام اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. ایک اور چیز جو ہمارے بالخصوص زوجین کے تعلقات کو جو ہے خراب کر دیتی ہیں وہ ہے سنا سنی باتوں پر اعتبار کرنا. یہ اکثر ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو تعلقات عموماً جو خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ بات ہوتی کچھ نہیں ہے لیکن لوگوں کے درمیان سنی سنی باتوں پر وہ لوگ اعتماد کر لیتے ہیں اور اس کو سچ سمجھ کر جو ہے اس کو بنیاد بنا کر آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو آپسی تنازعات اور آپسی اختلافات کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ وہ ہے سنی سنی باتوں پر توجہ دینا اور اس پر اعتبار کر لینا. جبکہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ بات خاص طور سے بیان فرمائی کہ تم لوگ اے ایمان لانے والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم کو چاہیے کہ تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور اگر تم تحقیق نہیں کرو گے، اس بات کو تم جانچ پڑتال نہیں کرو گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تم کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور تم کو ندامت حاصل ہوگی. اور یہ چیز زوجین کے درمیان تعلقات کو خراب کرتی ہے اور ان کے درمیان تنازعات کو اور اختلافات کو پیدا کرتی ہے. اور ہمارا جو سب سے بڑا دشمن شیطان ابلیس جو ہے وہ اسی طاق میں رہتا ہے کہ زوجین کے تعلقات کو خاص طور سے ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے، ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائے. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، صحیح حدیث میں روایت ہے کہ ابلیس پانی پر جو ہے اپنے تخت کو بچھاتا ہے اور اپنے تمام شاگردوں کو جمع کر کر ان سے رپورٹیں لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا. اس کے جتنے چیلے اور اس کے جتنے شاگرد ہوتے ہیں وہ آ کر رپورٹ دیتے ہیں کہ میں نے آج یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا. ہر ایک کا جواب سن کر وہ کہتا ہے کہ ما فعلت شیئا، ما فعلت شیئا، تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا. ایک شاگرد اٹھتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے ابلیس، اے استاد، آج میں نے ایک میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا اور ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی. تو شیطان خوشی کے مارے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے اور اس کو اپنے مقربین میں کر لیتا ہے، اس کو قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا. تو میاں بیوی کے درمیان اختلافات کو پیدا کرنے والا شیطان ہمارے درمیان موجود ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم وہ تمام ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے نفس میں پیدا ہونے والے شرور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم وہ تمام ٹولز کو اپنائیں جن کو اختیار کرنے سے ہمارے درمیان محبت قائم ہوتی ہے اور ہمارے درمیان ہمارے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں اور ہماری زندگی بہت ہی حسین اور اچھی جو ہے گزر سکتی ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کے گوشے گزار کروں. بہت ساری باتیں ہیں جو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی. بہرحال مختصر یہ ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزوں کا اختیار کرنا ہوگا، کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، اور کچھ چیزوں کا خیال ہم کو شادی سے پہلے رکھنا ہوگا، کچھ چیزوں کا خیال ہم کو شادی کے بعد رکھنا ہوگا، تاکہ ہم نکاح کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں ان مقاصد کو ہم حاصل کر سکیں. اور اس کے ذریعے سے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی کو گزارنا. اس مقصد کو ہم پورا کریں، اس لیے کہ آدمی کا مقصد اس کے نگاہوں کے سامنے ہوگا تو آدمی اپنی منزل کو بھی صحیح طے کرے گا. اگر ہمارا مقصد ہماری نظروں سے اوجھل رہے گا، ہم کو یہی نہیں معلوم کہ ہم کو کہاں جانا ہے، تو پھر ہم بھٹکتے رہیں گے، ہم راستہ طے کرنے میں ہم کو بڑی دشواری ہوگی. لیکن ہم کو ہماری منزل معلوم ہے، ہمارا مقصد اور ہمارا ہدف ہم کو معلوم ہے، تو پھر ہم کو چلنے میں، راستہ طے کرنے میں ہم کو بڑی آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کے ذریعے سے ہماری اصلاح فرمائے اور ہم کو صحیح معنی میں خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا.